औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल असर। असर का मतलब होता है जमाना, ठीक है। और इस सूरे का नाम पहली आयत से अखज किया गया है। 3 आयतों पर मुश्तमिल एक रुकू की ये सूरा है और ये मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है। यानी कुरान की जो मिनिमम सबसे छोटी सूरतें हैं वो 3 आयतों पर मुश्तमिल है। कौन-कौन सी? सूरतुल नस्र, सूरतुल असर और सूरतुल कौसर। ये 3 सूरा जो हैं 3 आयतों पर मुश्तमिल है और ये मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है। अब देखें इसके जो पहले तो ये मक्की सूरा है और इसमें बहुत सारे लोगों का कंसेंसस है कि ये मक्की सूरा है, मुत्तफ़िक़ अलैह। अच्छा, अब ये जो है ना सूरतुल असर, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की कसम खाई है और पहली बात कि अल्लाह जिस चीज़ की चाहे कसम खा सकते हैं, बंदों को इजाज़त नहीं है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाएँ। हाँ जी, अब इसके अंदर फ़लसफ़ाए ज़िंदगी बता दिया गया है। पूरी 4 बातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी ज़िंदगी को कंक्लूड कर दिया है, 2 आयतों मतलब 3 आयतों में। इमाम शाफ़िई की इसके अंदर 2 कौल हैं। एक ये कि इमाम शाफ़िई फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा कुरान नाज़िल ना फरमाता, जस्ट ये सूरत ही नाज़िल फरमा देते तो क्या हो जाती? वो लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। फिर दूसरी जगह पर कौल कहा है इन्होंने एक्सटेंशन कि ये जब काफ़ी होगी जब इसके अंदर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर और तफक्कुर किया जाएगा। ऐसे तो सरसरी पढ़कर कोई भी निकल जाएगा, लेकिन जब इसके अंदर गौर व फ़िक्र किया जाएगा इस सूरे में, तो ये 4 बातें ही इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह से थामे हुए हैं, ठीक है? यानी उसकी पूरी ज़िंदगी इसी के सराउंडिंग में गर्दिश कर रही है। अच्छा, इमाम राज़ी हैं आई थिंक, वो फरमाते हैं कि मैंने इस असर का जो सूरह असर है, उसका असल जो तर्जुमा है, समरकंद के बाज़ारों में मैंने समझा और वो कैसे समझा कि एक मर्तबा जो गुज़र रहा था मैं, तो मैंने देखा कि सामान बेचने वाले बहुत सारे लोग अपनी रेहड़ियाँ और सारे अपने लोग लगाकर खड़े हुए थे। कोई सब्जियाँ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है और एक शख्स था जो बर्फ का ठेला लगाकर खड़ा था और वो बर्फ बेच रहा था और बर्फ बेचते-बेचते चिल्लाता जा रहा था, इरहमू, इरहमू, मुझ पर रहम कर दो, मुझ पर रहम कर दो। मैं वो शख्स हूँ कि अगर तुमने मेरा माल नहीं खरीदा तो मेरा रासुल माल खत्म हो जाएगा। अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेब बेच रही हूँ, आज नहीं बिके तो कल बेच सकती हूँ। मैंने अगर सब्जियाँ बेचनी है आज नहीं उसको फ्रीज़ कर दिया, हमने फिर उसको कल बेच सकते हैं। लेकिन बर्फ का मामला कैसा है कि जिस कदर देर तक हम खड़े रहेंगे, उतनी क्या हो रही है वो बूँद-बूँद पिघल रही है ना। वो बर्फ बूँद-बूँद पिघल रही है, तो जितनी वो देर तक मार्केट में खड़ा हो रहा है, उसका जो मुनाफ़ा है वो कमतर होता जा रहा है। अभी वो 1 किलो बर्फ लाया था, आधे घंटे बाद सिर्फ़ उसके पास आधा किलो बर्फ बची है। अभी भी अगर उसने कोई नहीं खरीदेगा, तो आधा आधा घंटे बाद वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। जो उसने माल लगाया उसके ऊपर, वो सारा का सारा क्या हो गया? ज़ाय हो गया ना। तो वो चिल्लाता जाता था, मुझ पर रहम कर दो, मुझ पर रहम कर दो और मेरा बर्फ खरीद लो। जैसे अल्लाह रब्बुल देखें वो वहाँ पर उनको ये बात सूरह असर जो थी उस बात से समझ आई, तो जिस तरह से बर्फ बूँद-बूँद पिघलती है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी साँस-साँस खत्म हो रही है। हर आने वाली साँस हमें कब्र के करीब तर लेती जा रही है। तो यानी हम बड़े नहीं हो रहे, एक्चुअली में देखा जाए तो हम छोटे हो रहे हैं और हम कब्र के करीब, 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 करीब और करीब जाते जा रहे हैं और वो दिन करीब आने वाला है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खड़ा करके हमारी तमाम चीज़ों के बारे में सवाल करेंगे। सहाबा इकराम के मामलात में ये सूरह इतनी ज़्यादा अहम थी कि कुछ सहाबा इकराम का मामूल ये था कि वो अगर जैसे 2 सहाबा इकराम जैसे हाथ पकड़ कर चल रहे हैं और उनके दरमियान जैसे जब वो नहीं सॉरी वो हम दूसरी बात मिला दी इसमें। सहाबा इकराम का मामूल ये हुआ करता था कि जब वो किसी महफ़िल में बैठ अस
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। से अल्लाह के नाम के साथ, और रहमान वल असरी, यहाँ पर नीचे जेर है, तो वाव के साथ तो वाव कस्मिया हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाह कसम है, अल असरी जमाने की कसम है, जमाने की। हम पहले लफ्जी तर्जुमा कर देते हैं, देन विल एक्सप्लेन। वल असरी कसम है जमाने की, आयत अभी जारी है। मलय बता दिया गया कि कसम है जमाने की, इन्ना बेशक, अल इंसान इंसान ला खसारे में है। कसम है जमाने की, बेशक इंसान यकीनन यकीनन फी में खुसरिन खसारे में है। अब अल्लाह ने की कसम है जमान इंसान ला अलबत खुसरिन खसारे में है, नुकसान में है, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना उन लोगों, वालिकुन सबने, अमिला अमल किए, अस्सलिहात नेक, व तवासौ व और वालिकुन सबने तवासौ तलकीन की, वसीयत की, बिलहक की, हक की, व और वालिकुन सबने तवासौ वसीयत की, तलकीन की, बिसब्री सब्र की। अब देखें, सबसे पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमने आपको बताया था कि चार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर क्या किए हैं, ताकीद पैदा किए, चार ताकीदें हैं। यानी इस तरीके से अल्लाह ने इस बात को पुख्तगी से बताया है कि यकीनन 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 इंसान क्या है, नुकसान में है, खसारे में। पहली ताकीद ये कि जब किसी बात को भारी करना होता है, वजनी करना होता है, उस पर कसम खाई जाती है। तो पहली ताकीद हो गई कसम, दूसरी ताकीद हो गई इन्ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक, तीसरी ताकीद हो गई ला, ला ताकीद होती है, यानी कि किसी बात में जोर पैदा करने के लिए तीन ताकीदें ये हो गई, एक हो गई कसम, एक हो गया इन्ना, और एक हो गया ला, बेशक, यकीनन, ठीक है। अलबत्ता चौथी ताकीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे हैं, ये सबसे बड़ी ताकीद है, सारी ताकीदों पर भारी हो जाती है कि अल्लाह फरमाने वाला कौन है, अल्लाह। के अल्लाह फरमा रहे हैं कि हर इंसान, हर नोए इंसानी में एक एक बंदे को चुन लो, सबके सब खसारे में। हर कोई अपना यकीनी खसारा समझ ले कि मैं हूं ही नुकसान में। और खसारा कहा किसको जाता है, ऐसा नुकसान जो कि भरपाई नहीं होनी है उसकी, यानी कि एक मर्तबा वो खसारा हो गया
تو اب چاہے جو سر پیر مار لو، ہاتھ پیر مار لو، چاہے جو کمپنسیشن دینا چاہو، چاہے جتنا فائن جو بھی کیا کہتے ہیں جو بھی تاوان اگر بھر دو گے، تب بھی اس خسارے کی بھرپائی نہیں ہے، اس سے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو زمانے کی قسم کھائی، زمانہ یعنی کہ انسان دیکھ رہا ہے، اس چیز کا وٹنس ہے انسان، کہ دن آ رہا ہے، رات آ رہا ہے، وقت گزرا چلا جا رہا ہے، ایک لمحے کو بھی وقت ٹھہر نہیں رہا ہے، اور وہ لگاتار چلتی جا رہی ہے بات، اور انسان اپنی قبر کے قریب سے قریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی زمانے کی جس کو وہ وٹنس کر رہا ہے، اب وہ چاہے جس زمانے میں بھی ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہو، چاہے وہ آج کے زمانے میں ہو، چاہے آج سے 20 سال بعد یا قیامت کے قریب کے لوگ زمانے میں ہوں گے، ان سبھی کے لیے خسارہ یکساں ہے، یعنی سب کا نقصان اللہ نے بتا دیا کہ سب کے لیے نقصان تو ہے ہی۔ اس دنیا میں تم آئے ہو تو سمجھ لو کہ تم نقصان ہی کے ساتھ پیدا کیے گئے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے یہ یقینی بات تو طے شدہ بات کہہ دی کہ ہر بندے کو کیا ہے، نقصان تو اٹھانا ہے، لیکن کچھ سلیوشن تو ہوگا نا کہ اس نقصان سے کیسے بچا جائے، کیسے اس نقصان کی بھرپائی کی جائے۔ تو اس نقصان سے بھرپائی کرنے کا موقع صرف دنیا میں ہے، جنت میں جا کر آخرت میں جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نقصان سے بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ میدان دے دیا، یہ دنیا کا میدان، کہ بھائی تمہیں اس خسارے سے نکلنا ہے، اس نقصان سے نکلنا ہے، تو تم کو 4 کام کرنے پڑیں گے، اور یہ چاروں کام لازم و ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس میں سے ایک کام کر لو اور بچ جاؤ، دوسرا کام چھوڑ دو، تیسرا کام، چاروں کے چاروں کام کرو گے تبھی تم اس خسارے اور اس نقصان سے باہر نکلو گے۔ سب سے پہلا کام جو اس میں کرنا ہے، اگر تمہیں اس خسارے سے باہر نکلنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خسارے میں سے وہ لوگ نکل سکتے ہیں جو لوگ سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اب ایمان لانے کے بعد صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں جا سکتا کہ بھائی میں ایمان والی، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں تو شہادہ دی ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے شہادہ کہہ دی، تو پہلے تو اس کے اوپر فرائض لازم ہوتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی اس کے اوپر فرائض ہیں اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، پھر عمل صالح بھی کرو، نیک عمل تو لازمی کرنے پڑیں گے۔ یہ چیز تو ہم جب قرآن شروع کیا ہے، جب سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، نیک عمل ایمان کے بغیر کسی فائدے کے نہیں ہے، اور نہ ہی ایمان بغیر نیک عمل کے فائدہ دینے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم ایمان لے آتے ہو، اب ایمان جو ہے یہ اسلام کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، اسلام سے بڑا درجہ ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب ہے وہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا، علم الیقین، پختگی ہو ایمان کے اندر، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ یقینی طور پر کیا ہے، وہ حق ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ان لوگوں نے عمل کیے نیک۔ اب دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، ایمان جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ نیک عمل کیے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ اس کے اندر فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ جب ایمان یعنی کہ اللہ کے اوپر پختگی کے ساتھ یقین ہو جاتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے خیر کی طرف دوڑتا ہے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا کہ میں کیا کروں، میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، میں اس کو اذیت پہنچاؤں، میں اس کو اس کا یہ مال غصب کر لوں، میں اس کو لوٹ مار کر لوں، اس کا خسوٹ کر لوں، میں اس کو یہ کر لوں، وہ کر لوں، اس کی طرف سے اس کا دل پورا ہٹ جاتا ہے، اور کس طرف آ جاتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ثابت ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو جس قدر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ اپنے مال سے کرے، وہ اپنی جان سے کرے، وہ اپنے وقت سے کرے، وہ اپنے اعضائے بدنیہ سے کرے، وہ اپنی زبان سے کرے، وہ اپنے ہر معاملات سے، وہ اپنے کان سے کرے۔ کان سے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہم، کیسے؟ کان سے بھی سنیں گے، ہاں، کسی کا معاملات کو سن لینا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جن کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے غموں کو سنانا چاہتے ہیں کسی کو، لیکن ان کے پاس کوئی سننے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو عورت تھی، اس نے کیا کیا تھا، بوڑھی ضعیفہ، اور وہ کون سی، مقبوض تھی، پاگل تھی، دیوانی، اور وہ لوگوں کو اپنی باتیں کہتی رہتی لیکن کوئی اس کو سنتا نہیں، رہے پاگل ہے تو پاگل ہے، یہ پاگل ہے، اس کو کون سنے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس نے مسجد نبوی کے باہر کھڑا کیا، دھوپ، بڑی دھوپ، اور اس کے اندر کھڑی ہو کے اس نے گھنٹوں حضرت خولہ بنت سالمہ بارک اللہ فیک کی، اور وہ باتیں کر رہی ہے. یہ آئی تھنک حضرت عمر کے دور میں کی بات ہے، حضرت عمر کی نے سنی تھی ان کی بات. یہ دوسرا ہے، خولہ والا حضرت عمر کا، یہ دوسرا ہے. یہ دوسری عورت ہیں جو کہ مطلب دیوانی ہے، یہ دیوانی ہے، ٹھیک ہے. مطلب وہ دماغ سے تھوڑی سی کم ہے، ان کے مطلب دماغ میں ان کے مطلب وہ سمجھ جب بات کرتی تھی تو ادھر ادھر کی باتیں کرتی، تو کوئی سنتا نہیں تھا ان کی بات. اب صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب کیا کرو، اس کو جھڑکو اور ہٹاؤ یہاں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشقت میں ہوتے تھے، صحابہ کرام دیکھ نہیں پاتے تھے کہ اتنی دھوپ میں کھڑا کر کے رکھا اور وہ دیوانی عورت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اس کی باتیں سن رہے ہیں، کون سنتا ہے مدینے میں اس کی بات، آپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. کہا کہ اس کی بات اگر میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی اسپیس دیا کرتے تھے. تو اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے، اپنے ورڈ سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنا سیکھے، ان کے لیے فائدہ مند ہونا سیکھے. یہ نہیں کہ دل آزاریاں کر دی، یہ نہیں کہ لوگوں کے دل توڑ دیے، یہ نہیں کہ کسی کا مال غصب کر لیا، یہ نہیں کہ کسی کا دوسرے کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہڑپ کر لیا. یہ اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے. تو کیا کہا کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح، اور یہ ایمان والے بندے کے اندر ان بلٹ چیز ہے کہ وہ ایمان والا اگر ہو گیا تو عمل صالح کی طرف بے ساختہ دوڑ پڑتا ہے. اگر کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کو نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا، تو ابھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر آیتیں نازل ہوئی تھی جب بدوؤں نے کہا تھا ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے. اللہ نے کیا کہا، کس کو خبر دیتے ہو اپنے ایمان کی، ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان سے، کہو کہ ابھی ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر کلیریفیکیشن کیا، اسلام قبول کیا، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر ایمان داخل ہوتا تو تمہارے ذریعے سے لوگوں کو اذیتیں نہیں پہنچیں گی. اگر ایمان داخل ہو جائے گا تو تم نیک عمل کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اگر ایمان داخل ہو جائے گا تو اللہ کی نافرمانیاں کہیں دور گم ہو جاتی ہیں. ہم آگے تھوڑا سا اس الصالحات اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے آمنو جو لوگ ایمان لائے، اور عملون سب نے عمل کیا، صالحات نیک اعمال کیے. اچھا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ وہ بہت ضعیفی کی عمر میں پہنچ چکی تھی نا. وہ تو اسی دور میں ضعیف تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اس معاملے کو لے کر، تو جو زہار کا معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرما دی تھی. تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت عمر بھی دھوپ میں کھڑے تھے اور حضرت خولہ اپنی باتیں سنا رہی تھی اور حضرت عمر سنتے جاتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہو کر یہاں پر باتیں سن رہے ہیں ان کی. تو کہا کہ یہ وہ عورت ہے، ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، یہ وہ عورت ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیتوں کا نزول فرمایا. ٹھیک ہے، ہاں اللہ نے آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر سنی ان کی فریاد، اللہ رب العزت نے 7 آسمان پر سنی. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ خسارے سے کون نکل سکتا ہے، جو ایمان والا ہو اور جو نیک عمل کرتا ہو. تو پہلا کرائٹیریا ایمان، دوسرا عمل صالح. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ 25% یہ کر لوں تو میں پاس ہو جاؤں گی، پھر 50% یہ ہو جائے گا، 75% یہ، اور 100% یہ، ایسا نہیں ہے. یہ سب ملا کر ہی ایک دوسرے سے جڑ کر چاروں کام ہونے لازمی ہے. تو یہاں پر ابھی پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ جو ایمان لاتا ہے وہ عمل صالح کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یعنی ایمان کب لاتا ہے بندہ، جب اس کے پاس حق آتا ہے، جب اس نے حق کو سمجھ لیا، پرکھ لیا، جان لیا، تو وہ اس پر ایمان لے آیا. اب جب ایمان لے آیا تو عمل صالح تو وہ اس کے اندر خود بخود کیا ہوگا، اس کا دل آمادہ ہو جائے گا خیر کی طرف. کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے، ایک دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے. تو جہاں ایمان ہوگا، کفر کہیں چور راستے سے باہر نکل جاتا ہے، تو کفر اس کے دل سے نکل گیا. اب جس کے دل سے کفر نکل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی طرف راغب اور مائل ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ہی کانسٹیٹیوشن پر عمل کروں،
میں اپنے رب کے آئین کے اوپر، اس کے احکامات ہی کے اوپر عمل کروں، میں اپنی خواہشات کو اپنا حاکم نہ بناؤں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے دائروں میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل سے کفر کے جو شائبہ ہے وہ ختم ہو چکا، اب وہ ایمان پر گامزن ہو چکا ہے. ایمان لانے کے بعد عمل صالح اس کے عمل میں آ گیا. اب جب بندے کو حق پتا چلتا ہے نا، تو وہ بے قرار رہتا ہے کہ میں ہی کیوں خالی عمل کروں، میں صرف اکیلا نہیں جنت میں جانا چاہتا، میں تو چاہوں گا کہ میرے ساتھ سارے ہی لوگ کیا ہو جائیں؟ اہل جنت ہو جائیں. جیسے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ان کے اندر امت کی فکر ہوتی ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہ علم چھپا لیں بھائی ہم جنت میں چلے جائیں، ہم اونچی جنت میں جائیں. یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ جو میرے سامنے، وہ سارے کو کیا ہو جائیں؟ ایمان والے ہو جائیں، سب کے پاس حق آ جائے، سب حق کو سمجھنے والے ہو جائیں. تو جب بندہ حق کو پہچان کر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے، تو اس کے دل میں یقین پختہ ہونے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ سب تک حق کو پہنچا دے. تو وہ جو جذبہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو کہا ہے کہ تم کیا کرو؟ تواصو بالحق. پھر وہ ایمان، وہ حق تم اپنے تک نہیں رکھ سکتے. اگر تم نے حق کو پہچان لیا تو اس کو لوگوں تک بھی پہنچا دو، اس کی تلقین دوسروں تک کر دو کہ تمہارے تک جو بات آئی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دینا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ ان لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کرو. کیونکہ انسان کیا سوچتا ہے؟ ارے میں کہوں گا تو اس کو برا لگ جائے گا، ارے یوں کہوں گا تو. حق یہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حق بولتے وقت آپ کیا ہو جائیں؟ تلخ ہو جائیں. تلخ کی بات نہیں کر رہے ہیں. تلخ تو ویسے ہی حق لگتا ہے چاہے آپ کتنا بھی مٹھاس کے ساتھ بولے، ہے نا. یہ تو ایک اس کے اندر موجود ہی ہے صفت کہ الحق مر، حق تو ہوتا ہی کڑوا ہے. لیکن جب آپ بات کریں، آپ کی بات میں نرمی ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونا چاہیے، توہین نہیں ہونا چاہیے، تنبیہ ضرور. آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے. اگر آپ کو حق آ گیا تو بھائی ہم تو حق والے ہیں، ہمیں تو اتنا علم آ گیا ہے، تو تمہیں جانتے کیا ہو، تم کیا جانتے ہو. تو ہم کسی کو نیچا دکھا کے اگر چاہتے ہیں کہ وہ حق کو مان لے، تو ہرگز بھی ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں، اس کو بتائیں کہ تم کو کچھ نہیں آتا اور پھر کہیں کہ لو ہمیں سب کچھ آتا ہے اب تم ہم سے سیکھ. سن لے گا وہ آپ کی بات؟ ہرگز بھی نہیں سنے گا. حق تو اپنے آپ میں ایک الگ ہی کیا رکھتا ہے؟ تھوڑی سی ہاں کڑواہٹ رکھتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ایمان لا کر عمل صالح کر لو، اس کے اوپر جم جاؤ، تو لوگوں تک بھی اس حق کو پہنچا دو، اس حق کو دوسروں تک بتا دو کہ تمہارا رب ایک ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں اور کس طرح سے زندگیوں کو گزارا جاتا ہے، جس طرح سے انبیاء علیہ السلام نے اس حق کو ادا کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا ہے کہ جب حق سیکھ لو، جان لو، تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. اب جب تم دوسروں تک حق کو پہنچاؤ گے تو کوئی بھی آپ کی دعوت نہیں کرے گا کہ بھائی یہ آئیے ہمیں حق بتانے کے لیے، آؤ آپ کی دعوت ہے. ہرگز بھی نہیں. لوگ حق کو سننا تک نہیں پسند کرتے، اس کے اوپر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 70-80 افراد. 70-80. سوچے نا، زندگی کا طویل عرصہ، کتنا صبر، کتنا پیشنس، کتنی ان کی زبان میں مطلب وہ ہوگی، مٹھاس ہوگی کہ لوگ جو تھے وہ مطلب سنتے تھے، پھر کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، پھر ان کو باتیں برا بھلا سنا کے چلے جاتے تھے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو نوح علیہ السلام کیا بولتے کہ بھائی میں بہت کر لیا، 100 سال بہت ہوتے ہیں، 200 سال بہت ہوتے ہیں، ہماری تو ابھی اتنی زندگیاں گزری بھی نہیں ہے جتنی نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اس معاملے کو کیا کیا، مطلب حق کو دوسروں تک پہنچاتے رہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم حق کی وصیتیں کرو گے، لوگوں کو حق پہنچاؤ گے، لوگوں کو خیر کی بات پہنچاؤ گے، ان کو بہت برا لگے گا. تم نے کہاں سے یہ دین سیکھا ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا تھا، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ سیکھا تھا، ہم تو یہ کرتے چلے آئے ہیں. تو آپ کے پاس سامنے لوگ انبار لگا دیں گے ایکسکیوزز کے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. کہاں سے سیکھ کر آئے ہو دین؟ لوگ آپ سے سب سے پہلے پوچھیں گے فارغ کہاں سے ہوئے، کس مدرسے سے، کس مسلک سے. تو اگر آپ حق بولنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو بہت ساری کیا ہوں گی؟ مخالفتیں ہوں گی. اور جب مخالفت ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب مخالفت ہو تو تم کیا کرو؟ ڈنڈا لے کر نکل جاؤ، جو میری مخالفت کرے گا اس کا سر پھوڑ دوں گا یا قتل ہی کر دوں گا. لیکن ایسا معاملہ دین نہیں سکھاتا ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ جب تم حق کہو گے
تو یہ بات یقینی جان لو کہ تمہاری بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو قبول کرنے والے چند لوگ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، لیکن تم اپنی طرف سے اس کو ذمہ داری کو ادا کرو۔ نہیں سنتا ہے نہیں سنتا، تمہارا کام ہے بولنا، بولو اور حکمت سے لوگوں تک پہنچاؤ اور ہٹ جاؤ۔ اب جب تم حق کہہ دو گے تو لوگ تمہیں کیا کرنے والے ہیں؟ تمہاری مخالفت، تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہارے قتل کے در پر بھی ہو جائیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ لوگ ان کے قتل تک کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ اصحاب کہف کے کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے حق ہی بیان کیا نا، انہوں نے کلمہ بیان کیا اس ماحول میں، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ ان کو قتل کرو۔ یعنی کہ اس حد تک جس قدر زیادہ حق ہے اتنے ہی بڑے دشمن ہوں گے۔ تو جب تم حق بیان کرو گے تو بہت ساری مخالفتیں ہوں گی، اس صورت میں تم نے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ اور ان اللہ مع الصابر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے متعلق اتنی ساری آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ صبر کرنا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے دین کی تبلیغ کا۔ خسارے سے باہر نکلنے کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ صبر کر جانا۔ کوئی معاملات بگڑ رہے ہیں، صبر کر جائیں۔ کچھ معاملہ کوئی کسی سے آپ کی بن نہیں رہی ہے، صبر کر جائیں۔ اللہ رب العزت کی اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ کیا ہے؟ فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے، ہاں فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ اپنے رب کی خاطر صبر۔ نہیں اس کے اندر آیا نا سورۃ المدثر میں، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ صبر تم کو کس لیے کرنا ہے؟ کیونکہ تمہارا رب ایسا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا ہو جائے؟ صابر ہو جائے۔ دیکھیے سب سے بڑا اگر صبر کرنے والا کوئی ہے نا تو وہ ہے اللہ رب العزت۔ کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنی زیادہ اللہ رب العزت واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کفر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ لوگ مجھے اسالٹ کرتے ہیں، لوگ میرے تکذیب کرتے ہیں، لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، لیکن میں کیا ہوں؟ تحمل والا ہوں، میں بردبار ہوں۔ میں اگر چاہوں تو کیا کر دوں؟ اس پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دوں اس شرک کے اوپر، لیکن میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں تمہارے ان شرک پر، اور شرک کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ جو بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، بہت معاملات ہیں شرک کے، چھوٹے کھلے بڑے چھوٹے، ہر طریقے کے شرک اللہ کے خلاف کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ تحمل۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ صفت تم اپنے اندر ڈیولپ کرو۔ یہ تمہارے رب کی صفت ہے صبر والی۔ وہ دیکھتا ہے ہر معاملات کو، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری قدرت رکھتا ہے نا۔ کوئی اگر ہمیں سنائے گا تو ہم کیا قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کو الٹا سنا سکیں؟ اللہ نے ہمیں زبان نہیں دی ہے کیا؟ دی ہے نا۔ لیکن کیا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ ہر بات کو تم جواب نہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے نا، اور ایک جو شخص جھگڑ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر سنے جا رہے ہیں، اور جب وہ سن کر لبریز ہو گیا پیمانہ، تو کیا کر دیا؟ کچھ ایک دو الفاظ کہہ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کیا تھے؟ خوش تھے، مسکرا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق جواب نہیں دیتے، حالانکہ وہ حق پر تھے، جواب دے سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ جب تک آپ خاموش تھے فرشتہ آپ کی جانب سے جواب دے رہا تھا، اب آپ جب بول پڑے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ فرشتہ چلا گیا ہے۔ تو یعنی ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا، حق پر بھی ہوتے ہوئے آرگیومنٹ کو چھوڑ دو۔ اللہ نے سب کو زبان دی ہے، ہر کوئی جواب دے سکتا ہے نا۔ اگر ہم کسی کو سنا سکتے ہیں تو دوسرے والا نہیں سنا سکتا ہے، لیکن وہ صبر کا جو مطلب وہ کر جاتا ہے، مطلب وہ صبر اس کی طرف سے جو آ جاتا ہے سامنے والے کی طرف سے، وہ اجر میں آپ سے بڑھ جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا۔ اگر کوئی یہاں سے بولے جا رہا ہے اور سامنے والا صبر کیے جا رہا ہے، تو یہ بندہ بولنے والا اپنے سارے عمل ضائع کر رہا ہے۔ ہاں چلو حق پر ہے، بول رہا ہے تو عمل تو ضائع نہیں ہو رہے، لیکن وہ حق کے لیے بول رہا ہے، لیکن سامنے والا سن کر زیادہ عمل کم آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم کو صبر بھی کرنا پڑے گا، اور صبر صرف خود نہ کرو، صبر کی تلقین کرو، یعنی خود اکیلے مت کرو، بلکہ اس چیز، ہاں یہ ہمیں ہمارے دنیا کے موٹیویشنل سپیکرز نے بتایا ہے
کہ سن کے کسی کی نہیں لینا ہے. ایک سنایا ہے نا, تمہارے منہ میں زبان ہے نا, 10 سنا کے آؤ. تمہاری زبان کیچی ہے, چلا دو دوسروں پر اور دلوں کو چیر دو. یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے دلوں کو چیرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یتیم والا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا, کہ اس بچے کو نام سے پکارنا, وہ اگر بچوں کو تم کہو گے بیٹا, تو وہ اس کے اندر اس گروپ میں اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا اس کی دل آزاری ہو جائے گی. تو ہمارا دین تو دلوں کو رکھنا سکھاتا ہے. وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے, فقیر ہے, اس کے سامنے اپنے نعمتوں کی نمائش نہ کرو. کوئی اگر بیوہ ہے, اس کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار مت کرو, کیونکہ تم جانے انجانے میں اس کی دل آزاری کر جاؤ گے. تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کی دل آزاری تک نہیں کر سکتے. تو یہ جو دنیا سکھا رہی ہے نا, وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ نفسی نفسی سکھا رہی ہے. ہمارا جو رب ہمیں سکھاتا ہے نا, لوگوں کے لیے مرنا, کٹنا اور جلنا سیکھو. لوگوں کے اپنے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا سیکھو. لوگوں کے اپنی ذات کے اوپر لوگوں کو ترجیح دینا سیکھو. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ یعنی کہ تم اپنا فائدہ اور دیکھ رہے ہو کہ دوسرے کا فائدہ. اگر چھوٹی سی قربانی میں میرے جگہ کسی اور کا فائدہ ہو جاتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم کیا کرو, کسی اور کی بات سن کر مت آنا. لوگ پیرنٹس سکھا رہے ہوتے ہیں, تو کیسے سن کر آ گئی بیٹا, یہاں تو بڑی زبان تیری چلتی ہے کیچی کی طرح کچ کر 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 کر, اب وہاں پر نہیں بول کے آئی ہے, اسکول میں بھی بول کے آنا. یہ غلط تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں. ہمارا قرآن کہاں کہاں سے, یہ موتی شاید ہی کسی دنیا کی کتاب میں ملیں گے جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر بندے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیں کہ لوگوں کے دل آپس میں یکجا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. لوگوں کے دل کیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مطلب ایک دوسرے کی طرف میلان بڑھ جائے گا لوگوں کا. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نرم ہیں, اسی لیے لوگوں کا چھتا لگا رہتا ہے آپ کی طرف. اگر کسی وقت آپ سخت ہو جائے نا لوگوں کے لیے, تو لوگ کیا کر جائیں گے, آپ سے چھٹ جائے گا یہ مجمع, دور ہو جائیں گے آپ سے لوگ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زبانیں میٹھی ہوتی ہیں نا, وہ چاہے دکھنے میں کالے پیلے ہی کیسے ہوں, لیکن لوگ ان سے بات کرنا, ان کے کمپنی انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں. اور جن کی زبانوں میں سختی ہوتی ہے نا, لوگ ان کی کمپنی کو انجوائے نہیں کرتے, بچتے ہیں ایسے لوگوں سے. کہ اللہ پناہ میں رکھ ایسے لوگوں سے کہ جو بات کرے تو دل کو چیر کر رکھے, جو زبان کھولے تو پھر باتوں کی اذیتیں اس کو پہنچ جائے. تو یہ چیزیں ہمارا دین نہیں سکھا رہا. ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ تم صبر کر جاؤ. اگر کوئی تم پر اذیت بھی پہنچا رہا ہے, اگر کوئی تمہیں کچھ بول کر جاتا ہے, اللہ کی خاطر صبر کر. اور یقین جانے, اللہ جب کہتا ہے نا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, وہ دیکھے گا اس کے معاملات درست ہوتے ہوئے. وہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اس کے معاملات کس طرح سے آسان کر دیتا ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے مشکل ہوگی, لیکن اس کے لیے آسان ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ رب کائنات اس کے ساتھ ہے, رب العالمین اس کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا, کیونکہ وہ صبر کر جاتا ہے. ہاں, یہ یقینی بات ہے کہ صبر کا پھل جو ہوتا ہے, اگر دیر پا بھی ہوتا ہے, لیکن ہوتا میٹھا. ایسا نہیں ہے کہ آپ صبر کر رہے, لو بھائی لو, آپ کے لیے سونے کے محل لو. ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی خاطر اگر آپ نے صبر کیا ہوگا, دیر آیت درست آیت والا معاملہ ہو جائے گا. اگر دیر سے بھی ہوگا, لیکن آپ ہی کیا ہوں گے, ٹاپ آف دا سٹوری رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی خاطر کیا کر جانا ہے, صبر کر جانا ہے جب مخالفتیں ہوں. ہم نے بہت شارٹ کر کے اس تفسیر کو بیان کیا ہے, ورنہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے, 1 گھنٹے میں بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اور دیکھ لیں. والعصری, قسم ہے العصر زمانے کی, انا بے شک الانسان انسان, لا البتہ فی میں خسرن خسارے میں ہے. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. 4 تاکیدوں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس خسارے, اس نقصان سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے, تبھی تم اس نقصان سے نکل سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام کر لیا اور میں جنت پار ہو گئی. سب سے پہلا کام کیا ہے, الا الذین, سوائے الذین ان لوگوں کے, آمنو جو ایمان لائے, پہلے ایمان لے آئیں. ایمان لانے کے بعد دل کا میلان ہو جائے گا نیک عمل کی طرف, خود بخود دل کھنچے گا نیک عمل کی طرف. وعملوا الصالحات, اور ان سب نے عمل کیے الصالحات نیک, وتواصوا بالحق. اب جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو وہ کیا کریں گے, تواصوا بالحق, وہ دوسروں تک حق کو پہنچائیں گے. تو وصیت کریں گے وہ کس کی,
صبر کی، اور تم سب وصیت کرو، وہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور وہ تواصو بالحق، وصیت کرتے ہیں حق کی، جبکہ وہ خود پہچان چکے ہوتے ہیں، وتواصو بالصبر، اور جب وہ حق کو پہنچانے میں جو اذیتیں اور تکلیف پہنچتی ہے اس پر کیا کر جاتے ہیں؟ صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ صبر اور وہ تحمل کا مادہ پیدا کر دے کہ ہم حق کی خاطر کچھ باتوں کو برداشت کرنا سیکھ لیں، اللہ رب العزت کی خاطر اپنے جو معاملات ہیں اس کو درست کرنا سیکھ لیں، اللہ رب العزت کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھ لیں۔ چلیں ریپیٹ کریں، کون ریپیٹ کرے گا؟ حق پہنچانا لازمی چیز ہے، ہاں لازمی چیز ہے، دیکھیں حق پہنچانا لازمی، یہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں کہ یہ تو کام علماء کا ہے، یہ تو کام مولویوں کا ہے، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ بارک اللہ فیکم، یعنی ایک آیت بھی امانت ہے، اس کو دوسروں تک خیر کو پہنچانا ہے، اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایمان بھی رہے، عمل بھی رہے، صبر بھی رہے، اور بی بینیفیشل، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اپنی ذات کو لوگوں کے لیے گھول دینا سیکھے، جس طرح سے پانی جیسے برف گھل رہی ہے نا، تو آپ جب گھلے تو لوگوں کو آئس کریم کا مزہ آ جائے، آئس کریم گھلتی ہے تو مزہ آتا ہے نا، تو آپ کی زندگی کی جو ہر آنے والی سانس ہے نا، وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونی چاہیے۔ اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو حق پہنچا دینا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ کی ذات سے، آپ کے وقت سے، آپ کے علم سے، آپ کے مال سے، جو چیز اللہ نے دیا ہے، اٹس ناٹ نیسیسری آپ کو مال ہی دینا ہے، اللہ نے ہر بندے کو الگ الگ کیپیسٹی دی ہے، جس کو جو دے دیا ہے وہ کیا کر دیں؟ لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس خیر والی زبان ہے، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کان دیے، لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ لوگ سنتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بہت بور کر کے گئی، یعنی کوئی اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اگر اس نے تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا نا تو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بہت اس نے بور کیا۔ یعنی وہ ایک بندہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ آپ سے خیر کی توقع کر رہا ہے، اور آپ اس کے جانے کے بعد اس کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی خیر والی بات نہیں ہوئی نا۔ یعنی آپ سن کیوں رہے تھے پھر؟ اگر آپ کو نہیں سننا تھا تو یو جسٹ سے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ وقت بھی لگا اور نقصان بھی کر لیا، اور پھر جو اگر تھوڑا بہت عمل ملنے والا تھا اس کو بھی ضائع کر دیا ایک لفظ کے ذریعے سے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنی زبان سے سنا ہے ایسا، جب لوگوں کی بات سن لیتے ہیں نا، پورے چسکے لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں بہت اس نے ٹائم پاس کروا دیا۔ ہاں، اور اس کو دوسرے تک اس کا نشریات، وہ جو ہمارے پاس سب سے بڑا کام ہے سوشلائز کرنے کا اس چیز کو، تو وہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ہر چیز سے سوچیں، بس اس چیز کو ہے نا اپنے لیے ایک گول دیں، اپنے آپ کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ مجھے ہے نا میری ذات سے کسی کو ایک تو نقصان نہ پہنچے، اگر میں خیر نہیں پہنچا سکتی تو کم از کم میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں، تو بھی اللہ رب العزت آپ کو خیر میں ہی شامل فرما دے گا اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب نقصان ضروری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے نا، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مومن کیا ہے؟ بری ہے، محفوظ ہے، یعنی وہ اس کے ہاتھ سے، اور زیادہ جو نقصان پہنچاتا ہے ہاتھ نہیں پہنچاتا، کیونکہ ہاتھ تو کبھی کبھی چل جاتا، زبان جتنا نقصان پہنچاتی ہے اتنا ہاتھ بھی نہیں پہنچاتا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ تلوار سے زیادہ قلم، یعنی قلم کیا کرتی ہے؟ بولتی ہے، الفاظ جو ہوتے ہیں انسان کا دل چیرتے بھی ہیں، گھائل بھی کرتے ہیں، مائل بھی کرتے ہیں، قائل بھی کرتے ہیں۔ یہ بندے کو انتخاب کرنا ہے کہ میں الفاظ کہاں پر اور کس طرح سے استعمال کروں۔ تو اپنی ذات کو دوسروں کے لیے کیا کر دیں؟ وقف کر دیں۔ جس طرح سے لوگ پہلے کے لوگ کیسے کرتے تھے؟ یہ جگہ ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دی، یہ پانی کا پیاؤ ہم نے لوگوں کے لیے وقف کر دیا، تو ویسے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کی ذات سے جس قدر لوگوں کو خیر پہنچے گی، اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، جتنا بھی آپ خیر پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ بعد میں آپ یاد کریں گے کہ کاش میری پکار، جب میری بہن پکار رہی تھی تو میں نے کیا کر دیا ہوتا، اس کے لیے تھوڑا سا جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اس کو پانی پلا دیا ہوتا، وہ پانی مانگ رہی تھی
بیٹھی رہ گئی. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے اجر بڑے بڑے لکھتی ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے میں نے پانی نہیں پلانا ہے, میں بڑی ہو کے اس کو پانی پلاؤں گی. نہیں, آپ یہ سوچیں کہ میری ذات دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. یہ ہم سب کے لیے نا نصیحت ہے, ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہے, ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے ہاتھ پیر ہلا کے اگر کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی بہترین بات کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو ہاتھ پیر بھی نہیں دیے, ہے نا, نہیں دیے نا. اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہمارے پیر ہوتے تو ہم یہ کرتے, آج ہمارے ہاتھ ہوتے تو ہم یہ کرتے. تو وہ دن آنے سے پہلے جب ہم اللہ کے سامنے مفلوج کھڑے ہوں, اس دن کے آنے سے پہلے اپنی ذات سے, اپنے دل سے, اپنے دماغ سے, اپنے آنکھوں سے, اپنے کان سے, اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا سیکھے, ہے نا. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اتنے کام کر گئے تھے لوگوں کے لیے, اور ایسے ایسے لوگوں کے لیے جن کو وہ جانتے تک نہیں تھے, ایون نام تک نہیں جانتے تھے, ان لوگوں کا بھی وہ کام کر دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلتا تھا کہ یہ کام تو حضرت عمر کیا کرتے تھے, آپ نہیں کرتے ہو, آپ اتنے بڑے امیر المومنین بن گئے ہو, آپ کو پتا نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کیا کیا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر میرا راستہ بہت مشکل بنا کر چلے گئے. یعنی وہ اتنی ہڈن نیکیاں, اتنی چھپی ہوئی نیکیاں کہ لوگ یعنی کہ اپنی ذات سے, وہ ہم نے آپ کو شاید سنایا تھا کیا واقعہ, وہ جو صبح صبح مدینے میں فجر کے بعد نکل جایا کرتے تھے, وہ بوڑھی عورت کے نابینا کے وہاں جاتے تھے اور پھر باہر آ جایا کرتے تھے. حضرت عمر نے ایک دن پیچھا کیا اور کیا کہا کہ دیکھتا ہوں کرتے کیا, یہ روزانہ وداؤٹ اینی انٹروڈکشن یہاں لوگ اخباروں میں چھپوا دیں, سوشل میڈیا پہ لگا دیں, جب تک وہ 4 پلیٹ فارم پر نہیں لگا دیں گے نا, انسٹا پہ, فیس بک پہ, کہ میں نے اس کی ایسے مدد کی, یا میں نے اس کو ایسا گفٹ دیا, میں نے اس کو یہ کر دیا, میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا, جب تک کہ انسان سکون سے بیٹھتا نہیں ہے. اور اتنے معاملات, یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق میری زندگی مشکل کر کے چلے گئے, یعنی اتنے زبردست وہ کام کر کے گئے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے جو سینے پر بال ہیں اس کے اجر تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی اتنی نیکیاں انہوں نے اپنے زندگی میں اپنے ہاتھ پیر سے اور اپنے مطلب جسم کے اعضاء سے کمائی. تو کچھ نہیں اگر ہم کر سکتے ہیں نا, تو ہمارے بدن کے اعضاء لوگوں کے لیے کیا ہو جائیں, فائدہ مند ثابت ہو جائیں, ہے نا. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. مال اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو انسان اپنے ہاتھ پیر, آنکھ, ناک, کان اور زبان سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو کم از کم اپنی ذات کو لوگوں کے لیے کیا کر دیں, وقف کر دیں. دیکھیں گول بنا کر چلیں, اللہ رب العزت خود آسانیاں فرما دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حق کو جو سکھا دیا ہے, اللہ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطل کو باطل پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں حق کو دوسروں تک پہنچانے والا اور صبر کو دوسروں کے تلقین, یعنی خود بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی صبر کی وصیت کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. چلے دعا کر لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربي اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين جزاكم اللہ خیرا.